अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। रियासत, सियासत, वकालत, अदालत, मुआशरत और मईशत भी इससे हट के नहीं है। आजकल हमारा मुआशरा जिस तरह के हालात से गुजर रहा है, वैसे तो हम हमेशा ही कहते रहे जी नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो उसमें रूल ऑफ लॉ की बात अक्सर की जाती है। और व्हेन वी से रूल ऑफ लॉ, इट मीन्स रूल ऑफ लॉ। तो लॉ या दस्तूर बनाया ही इसलिए जाता है। माजी में भी अगर आप चले जाएं तो जितने कोड्स ऑफ कंडक्ट्स होते थे, कोड्स ऑफ एथिक्स होते थे, उनका भी मकसद ये होता था कि जब कलेक्टिवली लोग किसी जगह रहते हैं तो उनके लिए एक दस्तूर हो, एक तरीक़ाकार हो कि किस तरह मुआशरत करनी है, किस तरह किसी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, किस तरह अपने हकूक़ लेने हैं और क्या क्या जिम्मेदारी है। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो माशाल्लाह हमगीर तजर्बा रखते हैं, वेरी वर्सटाइल पर्सनैलिटी, फॉर्मर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। मेरी मुराद है जनाब मियां खालिद हबीब इलाही साहब से। सर, वी वेलकम यू हियर इन द स्टूडियो। और हमारी खुश नसीबी आप तशरीफ लाए विद ऑल योर एक्सपीरियंस एंड ब्रॉड विजन। तो हम उससे इस्तेफादा करना चाहेंगे कि मुल्क में हमारे यहाँ जिस तरह के मामला चलते हैं, तो सर अक्सर औकात बाहर के ममालिक जाने का इत्तेफाक होता है। अभी मैं हाल ही में कोई 8-9 दिन पहले चीन से आया, तो वहाँ पे मैंने सर बड़ा डिसिप्लिन देखा और काम करते देखा। लोगों को जो अहदाफ दिए जाते हैं वो ज़रा बराबर भी ऐसे जैसे रोबोट नहीं होता, अहदाफ से नहीं हटते। तो मैंने जो हमारे जो होस्ट थे, तो मैंने उस खातून से पूछा जो उनकी कोई डायरेक्टर रैंक की थी कि ये क्या वजह है। उन्होंने कहा जी वजह है रूल ऑफ लॉ। तो सर हमारे यहाँ, आप मुझे माफ़ कर दें अगर मैं एक बात कहूँ तो मैं बात का ज़रा तफन्नन कह देता हूँ कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ द लॉयर है। तो सर यहाँ हमारे यहाँ कोई सोसाइटी का एक ख़ास अपना एक अंदाज है। हालांकि मेरा हाल आप लोगों की इतनी कंट्रीब्यूशन है रूल ऑफ लॉ के लिए, एंड लॉ इज स्टिल प्रिवेलिंग। मेरा ख्याल है कि वो छोटे मोटे को मामला तो हो जाते हैं। तो इस वक्त सर हमें किस चीज़ की अब कमी है? इस कौम के अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, तो हाउ टू एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ? शुड इट, आई थिंक इट शुड स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे से भी ऊपर होना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात का भी टॉप पे भी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो आपने तो सर बड़ी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं जनाब। देखिए मियाँ साहब, कोई भी सिविक सोसाइटी, अच्छा मुआशरा वही होता है, वही बनता है, वही पनपता है जो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता है और उस पे अमल करता है। ठीक कहा आपने। और ये ना सिर्फ वेस्ट का ये नजरिया है बल्कि इस्लाम का भी यही नजरिया है। जी बिल्कुल सही। जितना डिसिप्लिन पे जोर इस्लाम ने दिया है शायद किसी और मैन मेड मजहब ने भी नहीं दिया होगा। 5 वक्त की नमाजें डिसिप्लिन, हर चीज डिसिप्लिन, यानी हर चीज टाइम की डिसिप्लिन, तरीका कार। जी जी। तो हमारे रूल ऑफ लॉ तो मेरा ख्याल है ये अनफॉर्चुनेटली है कि सिंस इंडिपेंडेंस रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो नहीं सका। जी जी। उसकी वजूहात जो हैं बहुत सी हैं, लेकिन असल कायदे आज़म के बाद जो है वो लीडरशिप का ना होना है। ठीक। लीडरशिप हमारे ऐसी आई, कायद भी तो लॉयर थे। हाँ वो भी वकील थे, वो भी वकील थे, यानी हमारे तसव्वुर पाकिस्तान दिया वो भी वकील थे, जिनका ख्वाब था वो भी वकील थे। हाँ, लेकिन कायदे आज़म अलैहि रहमा और लियाकत अली खान कायदे मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, इनके बाद कोई अच्छी लीडरशिप नहीं आ सकी। ये हमारी बदनसीबी, ये हमारी बदकिस्मती है। और ये भी अल्लाह ताला ने मोहलत नहीं दी कायद को, कायद आज़म को। अगर उनकी लाइफ टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता तो शायद हम एक अच्छी डगर पे चल पड़ते। जी जी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन न बना, और आपके इल्म में है कि बहुत से ऐसे अफराद वो बरसरे इक़्तिदार आए और उस वक़्त की जो मुस्लिम लीग थी उसके ऊपर उन लोगों का गलबा हो गया। कोई अशराफिया टाइप या जो पहली बात तो ये है कि जो 1946 के इलेक्शन तक मुस्लिम लीग के और पाकिस्तान के तसव्वुर के खिलाफ थे,
جب انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم کی جو محنت ہے، جو انہوں نے یہ تو رنگ لانے لگی ہے، رنگ اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا، تو وہ شامل ہو تو گئے۔ انہوں نے جمپ کیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اب اس وقت قائد اعظم کی مجبوری یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کو سیکیور کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ تھا کہ مسلم کمیونٹی جتنی بھی ہے وہ این بلاک مسلم لیگ کے ساتھ آئے، تاکہ ان کا مطالبہ جو ہے اس کو رد کرنے کی کسی میں ہمت نہ رہے۔ اس وجہ سے وہ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے تھے، یہ مجبوری تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے اور لیاقت علی خان کے بعد جو ہے وہ دوسرے لوگ غالب آ گئے، وہ لوگ غالب آ گئے جو مسلم لیگ کے خلاف تھے، قائد اعظم علیہ الرحمہ کی ذات کے خلاف تھے، تصور پاکستان کے خلاف تھے۔ یعنی انہیں دستور نام کی کسی چیز کا وہ سن 56 کا آئین ہے۔ دیکھیں یہ ایک آپ کے ٹیمپرامنٹ کی بات ہے جی کہ آپ کا ٹیمپرامنٹ اگر سیوک سوسائٹی والا ہے تو آپ جو دوسرا مرضی کرے، لیکن آپ نے اپنے نارمز کے اندر ہی رہنا ہے، آپ نے اپنی اخلاقیات کو نہیں چھوڑنا۔ بالکل صحیح۔ لیکن جو نہیں ہے اس کے لیے کوئی فاؤل پلے والا کوئی ایشو کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے، کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے، نہ اسلامی اصول ہیں، نہ قوانین ہیں، نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا المیہ تو ہے۔ اور لیکن اب بدقسمتی سے پہلے تو تھوڑا بہت بھرم جو تھا وہ کانسٹیٹیوشن کا، لا کا تھوڑا بہت بھرم تھا، لیکن اب آپ کے سامنے ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہیں نظر نہیں آتا، قانون کہیں نظر نہیں آتا، اور اتنی دیدہ دلیری سے اور دھڑلے سے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اب اس کا رزلٹ جو ہے وہ لالسنس آپ خود انسٹیگیٹ کر رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ جی جی آپ دیکھیں رول آف لا موٹر وے کے اوپر ہے، ہاں جی بالکل، کوئی ڈسپلن کو نہیں وائلیٹ کرتا۔ رول آف لا شہر کے اندر نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے ٹریفک قوانین کی وائلیشن کر رہا ہے۔ کی معافی کی دلچسپ بات میں بتاؤں، آج ہمارا پی سی میں کھانا تھا کچھ سینئر ایڈیٹرز کا، میں تھا، شامی صاحب تھے، سلمان غنی صاحب، ہم سارے اکٹھے تھے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کرنا تھا، تو سیکٹری انفارمیشن تشریف لے آئے، تو 2 بجے کے ہم بیٹھے تھے، وہ آ گئی 3:30 بجے۔ تو میں نے کہا محترمہ ہم آپ کے انتظار میں تب سے بیٹھے ہیں۔ تو کہیں گے جی وزیر اعظم کو بڑی اہم بریفنگ دینی تھی، آپ یقین کریں میں نے اتنی گاڑی بھگائی موٹر وے سے، میرے 2 راستے میں چلان ہوئے ہیں۔ میں کہا آپ تو پھر رول ماڈل بن گئی ہیں کہ اگر وفاقی وزیر جو ہے وہ اگر سپیڈ بریک کر رہا ہے تو اس کا مطلب لوگ کہیں گے چلو یار اسی بھی کر لینے ہیں، 700-800 ہزار دے کے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جہاں پہ رول آف لا ہے وہاں پہ چیزیں ایک ہارمنی کے ساتھ چل رہی چلتی ہیں۔ تو میاں صاحب آپ نے تو اتنا آئین کا مطالعہ کیا کہ 1956 کا آئین آیا تھا، پھر وہ ایک 62 کا آیا تھا، ان میں کیا سکم تھے یا وہی تھی کہ سیوک سینس نہیں تھی؟ لیکن 56 کا آئین جو ہے وہ تو کافی بہتر تھا، وہ بہتر تھا، کافی بہتر تھا۔ اچھا فنڈامنٹل رائٹس بھی اس میں تھے، ٹھیک ہے، باقی چیزیں بھی جو ہے وہ چونکہ مشاورت سے بنا تھا اور وہاں اس وقت کی کانسٹیچوئنسی اسمبلی نے اس کو منظور کیا تھا تو وہ بہتر تھا۔ البتہ وہ جب جو ہے وہ بیوروکریسی پرویل کر گئی تو انہوں نے اس کو بھی نہیں رہنے دیا، اور پھر 62 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو فیصل آباد کا گھنٹہ گھر تھا کہ ہر اختیار جو ہے وہ صدر ایوب کی طرف اس کی ذات میں جاتا تھا، اور فنڈامنٹل رائٹ بھی اس میں پہلے مرحلے میں نہیں شامل کیے گئے تھے، پھر پروٹیسٹ پہ پھر ان میں فنڈامنٹل رائٹس شامل کیے گئے تھے۔ تو وہ جب حکمران کی نیت شروع دن سے خراب ہو، دیکھو نا فنڈامنٹل رائٹ تو ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو دیا ہے، جو سوسائٹی نے بھی دیے، اسلام نے بھی دیے، میگنا کارٹا نے بھی دیے، مطلب آپ جہاں بھی چلے جائیں فنڈامنٹل رائٹ کو ہر معاشرہ جس طرح کا بھی ہو وہ ان کو ریکگنائز کرتا ہے، اور آپ اس کو بھی اگنور کر دیں تو آپ کیسے کہیں گے کہ آپ بونا فائڈلی جو ہے وہ اقتدار پہ آئے ہیں اور ملک کی بہتری چاہتے ہیں۔ تو اس میں میاں صاحب اگر ہم ہسٹری میں چلے جائیں قدیم زمانے میں تو ایتھنز میں بھی لاز بنتے تھے اور وہ اعلان کرتے تھے ان دا نیم آف دا پیپل آف ایتھنز، روم کے لاز تھے، تو روم والے کہتے تھے ان دا نیم آف دا پیپل آف روم، ہیمورابی نے کوڈ دیا، اور اس طرح کے بہت سے، اور ہمارا اپنا اسلامک لا جو ہے
وہ تو میرا خیال اس سے بہترین نیوز وہ تو دیکھیں، اگر آپ اسٹڈی کریں تو جو کوڈیفائڈ لا جس کو ہم کہتے ہیں، کوڈیفائڈ لا جس کو ہم کہتے ہیں، پہلے تو روایات تھی، ٹریڈیشنز تھی، ٹھیک ہے، لیکن کوڈیفائڈ لا جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان کی ایجاد ہے. انہوں نے باقاعدہ ان کو ایک باقاعدہ علم کی اور فقہ، آپ اس میں اسلامک ٹرمینالوجی میں اس کو فقہ کہہ لیں گے اور عام میں اس کو لا کہہ لیں گے. تو اس کی بنیاد ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو اس وقت رائے گیا وتھ سرٹن امینڈمنٹس، اس میں تو یہ لکھا گیا واضح طور پہ کہ نو لا اینی لا دیٹ وائلیٹس دی اسلامک نارمز. وہ آرٹیکل 227 آرٹیکل ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون قرآن اینڈ سنہ کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، اور جو پہلے سے قوانین موجود ہیں ان کو بھی ود دا کنفرمٹی آف قرآن اور سنہ کیا جائے گا. لیکن وہ پارلیمنٹ نے کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں ہوئی. لیکن یہ جنرل ضیاء الحق پہ اس پہ تنقید تو بہت ہوئی، فیڈرل شریعت کوڈ بنا دی. فیڈرل شریعت کوڈ نے یہ کام بڑا کیا. فیڈرل شریعت کوڈ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اسلامائزیشن کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان پہ بہت زیادہ ورک کیا، اس پہ ورڈکٹ دیے اور وہ امپلیمنٹڈ. یس. تو میاں صاحب آج کل اگر فیڈرل شریعت کوڈ کوئی اگر آرڈر پاس کرتی ہے جی تو اٹ کیریز دی فورس آف لا، امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ہوتی ہے. لیکن جس طرح اب بہرحال فیڈرل شریعت کوڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تابع ہے. اب سپریم کورٹ کے آرڈرز کو کوئی نہیں پوچھ رہا، اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح ریسنٹلی جو ابھی چیف جسٹس صاحب آئے، ہمارے بہت ہی قابل احترام شخصیت ہیں. تو اس سے پہلے جو چیف جسٹس صاحب تھے تو وہ غالباً ریٹائر ہو گئے، انہوں نے سود کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیژن دیا. تو آج کل تو اقبال حمید الرحمان صاحب، جسٹس اقبال حمید الرحمان صاحب، حمید الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں. وہ بھی ایک نوبل پرسنالٹی تھی اور یہ بھی انتہائی نوبل پرسنالٹی ہے، بہت ہی. میری ایک ملاقات ہے. تو جو میں عرض کر رہا تھا، جو انٹرسٹ کے اوپر، سود کے اوپر جو ججمنٹ آئی فیڈرل شریعت کوڈ کی، تو گو کہ اس میں ٹائم انہوں نے دیا، 5 years. ہاں کہ ٹائم دیا کہ بھئی اس کے اندر سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنی ساری پالیسیز، اپنا سارا آپریشن جو ہے ان اکارڈنس ود دا قرآن اینڈ سنہ کریں گے، ربا فری اکانومی جو ہے اس کو اسٹیبلش کریں گے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ حکومت نے آپ بجٹ دیا 2 دن پہلے، انہوں نے اس سمت میں کیا قدم اٹھایا؟ انہوں نے تو ذکر ہی نہیں کی. بالکل انہوں نے ساری اکانومی، سارا بجٹ جو ہے وہ انٹرسٹ بیس اکانومی پہ ہے. تو پھر اس طرح اگر آپ عدالتوں کی بات نہیں مانیں گے، اگر آپ سپریم کورٹ کی بات نہیں مانیں گے، تو آج تو شاید آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن آپ یہ لا لیسنس کو پروموٹ کر رہے ہیں. نوجوان نسل آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. وہ کہے گی کہ یہ کسی قانون کو نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں. تو میاں صاحب سپریم کورٹ کا تو نام سے لوگ کانپتے تھے. جی کسی کی مطلب آپ سپریم کورٹ، میں کہتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں جب میں پروفیشن میں آیا، ہاں جب میں پروفیشن میں آیا تو 81 میں، تو اس کے بعد 2-3 سالوں کے بعد ہائی کورٹ میں آنا جانا اپنے سینئرز کے ساتھ ہوتا تھا. تو میں نہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی ایس پی کی بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کورٹ کے اندر کرسی کے پہ جا کے بیٹھ جائے. صحیح بات ہے. اور کبھی اگر کسی کا کیس ہائی کورٹ میں چلے جانا تو لوگوں نے کہنا کہ ہر ہائی کورٹ میں چلا گیا. ہاں ایسا ہی. اور انٹیگریٹی آف دی ججز، ریپوٹیشن، بالکل ایسا ہی. دے ور سو وینریٹڈ، سو ریسپیکٹڈ، بالکل ایسا کہ ان کے بارے میں یہ تصور تھا. دیکھیں دنیا میں بھی ایسے میاں صاحب سسٹمز رہے ہیں کہ گاؤں میں چلے جائیں، دیہات میں چلے جائیں، قصبے میں چلے جائیں، جب کوئی جھگڑا تنازع ہوتا تھا تو پنچایت بیٹھتی تھی. سرپنچ کا ایک بڑا مقام ہوتا ایسے ہی اور پنچوں کا بڑا مقام ہوتا. یعنی ان کو مانتے تھے لوگ کہتے تھے یہ جو پنچ ہیں یہ صاحب علم ہے، صاحب ادراک ہیں،
اور یہ دیانتدار ہیں, ایسے ہی ہے, یہ غیر جانبدار ہیں. ایسے ہی ہے. اب یہ سب کیا ہوا کہ کیا یہ بھائی پروپیگنڈا ہے, کیا کوئی ایسی قوتیں موجود ہیں, کیا کوئی قوت جو جیلس ہیں یا اسکیپٹک ہیں آف دس پاور آف جوڈیشل پاور, کہ وہ پروپیگنڈا ایسا کر رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ججز بھی جو ہیں وہ الائنڈ ہیں, یا وہ ان کی آڈیو لیکس آ جاتی ہیں, کبھی ویڈیو لیکس آ جاتی ہیں. وائی از اٹ ہیپننگ؟ دیکھو یہ میاں صاحب, یہ میں نے یہ پہلی دفعہ اپنی لائف میں دیکھا کہ تنقید تو پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اس طرح نہیں ہوتی تھی جس طرح آج ہو رہی ہے. آج کل تو بے حیائی کی لیکن ان کی ججز کی ججمنٹ پہ کوئی بھی آپ جو وہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, اور کورٹ بھی اس رائٹ کو مانتی ہیں. لیکن جس طریقے سے جو ہے وہ ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے عدالت کو بطور ادارہ اور ججز کو, تو اس سے بھلائی کا کوئی پہلو نکل نہیں سکتا, اور یہ اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا. یہ تو روز روشن کی طرح عیاں ہے, جو کچھ آج جو بھی بیج رہا ہے اسے وہ کل کو کاٹنا بھی پڑے گا. لیکن کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک انتہائی اعلیٰ سطح کا ادارہ ہے, جو آئینی ادارہ ہے, اور آئین نے اس سپریم کورٹ کی جو انڈیپینڈنسی ہے, اس کی آزادی جو ہے, اس کو گارنٹی کیا کہ کوئی ادارہ جو ہے اس کے اوپر سپرسیڈ نہ کر سکے, اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اور ججز بھی پہلے اس طرح کے سر عبدالرشید, جسٹس سر عبدالرشید پہلے چیف جسٹس پاکستان کے, قیام پاکستان کے بعد پہلے بنے. 2 واقعے ان کے آپ کو سناتا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ججوں کا معیار کیسا تھا. کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے بطور گورنر جنرل حلف لینا تھا, تو وہ حلف کے لیے تشریف لائے, جہاں بھی ارینجمنٹ کیا گیا تھا, تو آ کے وہ اس کرسی پہ بیٹھ گئے. تو سر عبدالرشید نے اعتراض کیا, انہوں نے قائد اعظم علیہ الرحمہ سے کہا کہ سر ابھی آپ گورنر جنرل نہیں بنے, یہ سیٹ گورنر جنرل کی ہے, جب آپ اوتھ لیں گے تو پھر آپ اس پہ بیٹھیں گے. کیا بات ہے. یہ تھا ویژن, معیار اور کرج. دوسری, جب لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ چیف جسٹس یہی تھے, سر عبدالرشید ہی, ان کو میسج بھیجا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چائے کا پینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے, چیف جسٹس صاحب نے اپنے عملے سے پوچھا کہ بھی نیکسٹ جو ہے کاز لسٹ نیکسٹ ویک کی, اس کو دیکھ کے مجھے بتائیے کہ کوئی فیڈریشن کے خلاف یا فیڈریشن کی طرف سے کوئی مقدمہ تو میرے بینچ میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی ہیں. تو انہوں نے کہا پھر پرائم منسٹر سے سوری کر دیں, وہ میرے ساتھ بیٹھیں گے, ہم بے شک انصاف کریں, میرٹ پہ کریں, لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر جائے گا کہ وزیر اعظم صاحب گئے تھے, اگر کوئی فیصلہ فیڈریشن کے حق میں ہم کرتے ہیں تو وہ کہے گی یہ اس کا نتیجہ ہے. Justice must not only be done but must also be seen to have been done. یہ ایک میرا خیال ہے اس کا ایک بنیادی خلیہ ہے. لیکن میاں صاحب اب تو پرسیپشن اتنا گدلا دیا گیا ہے بائی ڈیزائن. اس کی دیکھیں وجوہات ہیں کہ ایک تو چاہے وکیل ہوں, چاہے عدلیہ کے معزز جج صاحبان ہوں, وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. ڈیفینیٹلی اسی سوسائٹی جو اوور آل جو سوسائٹی کا کریکٹر ہے, کنڈکٹ ہے, وہ ریفلیکٹ تو کرے گا, وہ ہر واک آف لائف میں ریفلیکٹ تو کرے گا کسی نہ کسی حد تک. یہ تو صحیح کہا آپ نے. اچھا میاں صاحب, میں آپ سے ابھی بہت سی باتیں پوچھنی ہیں, چونکہ اب تھوڑی دیر میں تو ہم بریک میں چلے جائیں گے. مثلا برطانیہ کے آئین کے بارے میں کہا جاتا ہے ریٹن ہے, میں نے ریسرچ کی, اس کا بہت سا حصہ ریٹن بھی ہے, اور میں نے ایک کوئی ویڈیو لنک پہ کوئی گواہی دی یو کے کورٹ میں, پھر میں اس پہ بھی بات کروں گا, سیپریشن آف پاورز پہ بھی کریں گے. اب چونکہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک بریک کی طرف جانا ہے, تو آپ سے اجازت کے ساتھ. تو ناظرین, اب ہم جائیں گے ایک بریک پہ, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں.
بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی میاں صاحب آپ ماشاءاللہ بتا رہے تھے سر عبدالرشید صاحب کا. مجھے ایک صاحب بتانے لگے, وہ امریکہ سے آئے تھے, وہ کہنے لگے کہ ایکسپریس وے پر کوئی صاحب بڑے بھلے مانس سے کھڑے تھے, تو انہوں نے کو کال وال بھی کی, تو شاید پولیس آنے میں دیر تھی, تو وہ میں رک گیا. تو میں نے کہا کہ ایک ایلڈرلی تھے سر واٹ ہیپنڈ واٹ پرابلم. تو باتوں میں نے پوچھا کہ سر واٹ ڈو یو ڈو. انہوں نے کہا آئی ایم جج آف دا سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. تو وہ یعنی کہ وہ مثال دے رہا تھا, حالانکہ سر آپ جانتے ہیں کہ وہ تو فار لائف آتے ہیں, ایسے ہی ہے. اور ہوتے بھی وہ تقریباً 9 ہیں, اور 9 یا 10 اتنی ہیں, ان کا کوئی فکس مقدار ہے. یعنی جج آف دی سپریم کورٹ کا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. تو جبکہ ایک ہمارے جج تھے, میں نام تو نہیں لوں گا, تو میرے ایک عزیز تھے, ان کی ڈیوٹی تھی ان کے ساتھ پروٹوکول کی. تو وہ اس دن پریزیڈنٹ نے بھی آنا تھا, پرائم منسٹر نے بھی آنا تھا, ان چیف جسٹس صاحب نے بھی آنا تھا. تو کینیڈا کی کسی ایک پروونس کی کوئی چیف منسٹر, وہاں کوئی رینک اور ہوتا ہے, وہ پرائم منسٹر کہتے ہیں غالباً, وہ تشریف لائی تھی. تو وہ پوچھنے لگی میرے عزیز سے کہ جب ان کو پروٹوکول کے ساتھ ہیز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ارائیوڈ. انہوں نے کہا نو میڈم اٹس ناٹ دا پرائم پریزیڈنٹ. انہوں نے کہا بٹ دین ہو ہیز ارائیوڈ. انہوں نے کہا دا چیف جسٹس آف پاکستان. The chief justice is getting so much protocol, all this pomp and show. تو سر یہ بھی تھوڑی ڈی جنریشن تو ہوئی ایک دور میں. نہیں یہ ہے, یہ ایشو کیونکہ اس سے بھی اگر جج تو کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش پر سب سے پہلے منصف اٹھایا جائے. ایسے ہی ہے. تو منصف میں تو عاجزی اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں سوشلائز, خیر انسان ہے وہ تو خیر سوشلائز کر لینا کوئی برائی نہیں, انصاف ہونا چاہیے. لیکن یہاں پمپوسٹی کا اثر بہت آ گیا ہے, ہمارے ہاں شو بازی پوری سوسائٹی میں آ گئی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس چیز سے بڑا ڈیگریڈ وہ بھی آپ دیکھیں, یہ بھی مسئلہ تو اگر حکومت جو ہے وہ وی آئی پی کلچر تو آل ٹوگیدر ختم ہونا چاہیے. وہ تو سر وی آئی پی سب سے بڑا خطرناک کسی قانون میں نہیں ہے. جی یہ دونس اور دھاندلی کے ذریعے جو اشرافیہ ہے اس نے ہمارے اوپر یہ تھوپا ہوا ہے. ابھی روڈ پہ کبھی وہ روڈ بلاک کر دیتے ہیں, کسی نے آنا ہوتا ہے. جی تو میں تو پوچھتا ہوں جو روڈ بلاک کرتا, میں نے کہا مجھے آپ نے کیوں روکا ہے. ہاں جی. کہتے جی وہ روٹ لگا. میں کہ روٹ لگا کیا مطلب ہے, میں بھی تو اسی روٹ پہ جا رہا ہوں. ہاں جی. کہ جی نہیں وہ فلاں صاحب آ رہے ہیں. تو میں نے جانے میں گھنٹہ بھی ہوتا ہے. میں نے کہا کہ بھئی آپ کسی قانون کی کتاب میں مجھے دکھا سکتے ہیں کہ آپ نے روڈ روکنی ہے. آپ نے بلیو بک جو بنا کے رکھی وہ تو آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے, وہ کوئی قانون تو نہیں ہے. وہ تو سب پہ اطلاق ہوتا ہے اس کا. تو یہ ایسے جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. یہ کلچر جو ہے اس نے ہمارے ملک کو جو ہے وہ دیمک کی طرح یہ چاٹ. اور یہ سب مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک مرتبہ ایک گورنر تھے, میں نام نہیں لوں گا, وہ جنرل بھی تھے, یعنی لیفٹیننٹ جنرل کا رینک بھی تھا, سرونگ تھے. مجھے فون آیا جی گورنر ہاؤس تشریف لائے. میں گیا, انہوں نے کہا جی ہم کسی جگہ وزٹ پہ گورنر صاحب جا رہے ہیں, تو وہ کسی ایک جرنلسٹ کو لے جاتے ہیں ہر ہفتے. میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہیلی کاپٹر میں چلے گئے. جو پروٹوکول انہیں ملا, اور میں نے سڑکوں پہ دیکھا لوگ اس طرح کھڑے ہیں, لوگ آگے فریادیں کر رہے ہیں. اوہو, میں نے کہا بھائی یہ جو نشہ ہے یہ تو اس نشے کے لیے لڑتے ہیں. تو میں نے قریب سے جب دیکھا یہ, تو میں نے کہا یہ تو اپنے آپ کو فرعون یا پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ پڑتے ہیں. فرعون تو بہت چھوٹا ہے ان کے آگے. یہ تو کہتے ہیں کہ انسان جو عام وہ تو کیڑے مکوڑے ہیں. ایسے ہی. اچھا سر میں آؤں گا سیپریشن آف پارٹس پر, ٹرائیکوٹمی آف پارٹس. ہم کہتے ہیں جی تمام ادارے حدود و قیود میں رہیں, لیکن ایک عام سا میں سوال کر رہا ہوں چونکہ آپ تو ایکسپرٹ ہیں, کہ اب میں ایک ادارے کا سربراہ ہوں اور میرے ادارے میں کوئی خرابی ہے, سسٹم تو موجود ہے چلیں, تو میرا ادارہ اگر میری اکاؤنٹیبلٹی کرے گا تو تھوڑا بہت شاید لحاظ کر لے, جو ہمارے معاشرے کا ایک بیماری ہے. ڈیفینیٹلی ہے. تو کوئی ایسا سپرا باڈی کوئی ہو جس پہ ہم ٹرسٹ کر لیں, جو سب کا احتساب کر لے, یہ کیسے ہو سکتا؟ دیکھیں وہ ہمارے معاشرے میں تو سرے دست جو ہمارے معاشرتی اقدار جو ہم نے بنا لی سو کارڈ, جی, تو اس میں تو کوئی احتساب کا کوئی تصور ہی نہیں. آپ نے سو کارڈ بڑا اچھا لفظ بولا, جو ہم نے بنا لی. ہاں, اس میں تو احتساب کا کوئی تصور, احتساب صرف جس نے جو ہے وہ 1000-2000 کی چوری کر لی, اور جس نے روٹی کھانے کے لیے کہیں سے اٹھا لی, اس کے لیے احتساب ہے, اس کے لیے قوانین ہیں. جو خربوں کھا گئے ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے.
جی یہ تو اس میں آپ احتساب کا ایک اور بٹھا دیں گے اور تو وہ وہی اشر ہوگا جو اینٹی کرپشن کا ہوا ہے. اینٹی کرپشن کے خاتمے کے لیے بنایا گیا، اور لیکن وہاں سب سے زیادہ کرپشن جو ہوتی ہے. یہ سب میں اکثر ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں چیزیں قوموں کو ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے علم میں ہے کہ کتنی پرانی بادشاہت ہے برطانیہ کی، جی، اور اب اس کو برطانین پارلیمنٹ کو جمہوریتوں کی ماں کہا جاتا ہے، مدر آف ڈیموکریسی، اور بجا طور پہ کہا جاتا ہے. اور انہوں نے منوایا دنیا میں منوایا. اب جب انہوں نے ایک لمبا سفر طے کیا بادشاہت کے اختیارات سے جان چھڑانے کے لیے اور ہاؤس آف کامن میں اختیارات لانے کے لیے، جی، اس عمل کو انٹرپٹ کیا جنرل کرامویل نے 16ویں صدی میں. لیکن ان کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کیا؟ اچھا، اب جتنا عرصہ وہ زندہ رہا، برسر اقتدار رہا، تو اس کو کچھ نہیں کہا جا سکا. لیکن جب وہ مر گیا تو قوم نے اس کو سمبولک سزا دی، نکال کے پھانسی کے اوپر لٹکایا، اسکیلیٹن کو. اور آج تک اس کے بعد کسی جرنیل کو یہ جو ہے ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ وہاں کے جمہوری سیٹ اپ کو جو ہے وہ انٹرپٹ کرے. تو اس طرح کے ڈیسیژن جب ہمیں بھی لینے پڑیں گے، چاہے وہ فوجی ہوں ڈکٹیٹر ہو، چاہے وہ سویلین ڈکٹیٹر ہو. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. جو بھی قانون کو، خاص طور پہ آئین کو، قانون کی وائلیشن تو ٹھیک ہے ہو جاتی ہے، کسی سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن آئین کی وائلیشن جو ہے اس پہ کسی کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. جب تک ہم احتساب کا یہ معیار نہیں بنائیں گے اس وقت تک ملک نہیں چلے گا، اس وقت تک معاشرہ نہیں بنے گا، اس وقت تک قوم ترقی نہیں کرے گی. تو اس میں میاں صاحب اکثر بعض اوقات تو برطانوی آئین کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو جس طرح فالو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کرتے ہیں، سادگی بھی ہے. وزیر اعظم بعض کا سائیکل پہ بھی جا رہا ہوتا ہے، ٹرین پہ جاتا ہے، سائیکل پہ جاتا ہے. چیف جسٹس بھی بعض کا کوئی اس طرح کا پروٹوکول نہیں لیتا جس طرح ہمارے ہاں تو بعض کا یہ بھی کہا جاتا رہا کہ ہر ٹاؤن کے بعد ایک ایس پی کھڑا اور میرا بات کرے. ایسے ہی تو وہ یہ میرا خیال ہے کہ اس کو لیڈ فرام دی فرنٹ کسے کرنا چاہیے؟ بڑوں کو ہی کرنا چاہیے. نہیں، بڑوں کو وہاں سے شروع ہو. جو مسکین غریب ہے آدمی وہ تو ان کو دیکھتا ہے، بس میں ان کو دے کے، وہ تو رول ماڈل ہوتے ہیں نا، لیڈر رول ماڈل ہوتے ہیں. لیڈر اگر سادگی اختیار کرے گا تو اس کے ورکر تو کم از کم کریں گے نا. جی، تو ورکر کریں گے تو وہ قوم کا ایک سبسٹانشل حصہ بن جاتے ہیں، تو وہ بات پرویل کر جاتی ہے. لیکن ہمارے تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ابو دی لا ہیں، ابو دی کانسٹیٹیوشن ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو پھر ان حالات میں جب آپ نے برطانیہ کی بات کی، برطانیہ میں زیادہ تر آئین جو ہے وہ انریٹن ہے. وہ ٹریڈیشن پہ چل رہا ہے، ٹریڈیشن پہ چل رہا ہے. اور کوئی وزیر اعظم، ملکہ یا اب کنگ، یہ تو خیر ابھی آیا، ملکہ اتنا عرصہ رہی، اس نے کبھی کسی ٹریڈیشن کو وائلیٹ نہیں کیا. وزیر اعظم نے کبھی وائلیٹ نہیں کیا، کسی منسٹر نے کبھی وائلیٹ نہیں کیا. تو لیکن ہمارے ریٹن ہے، ان ڈیٹیل ہے، ایک ایک چیز. آئین میں اتنی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ امریکہ کا آئین دیکھیں، 6 یا 7 صفحوں کا آئین، فنڈامنٹلز دینے ہیں. تو اس کی روشنی میں آپ نے آگے چلنا ہے. لیکن پھر بھی ہمارے جو کانسٹیٹیوشن میکر سے انہوں نے مناسب سمجھا کہ ان ڈیٹیل چلا جائے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے کس کا دائرہ کار، کس کی ڈومین کیا ہے. تو یہ سب طے ہو گیا. اس کے باوجود ہمارے مسئلے وہیں پہ ہیں. ہماری انٹرپریٹیشن، سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن کچھ ہے اور حکومت کی انٹرپریٹیشن کچھ ہے. بھئی انٹرپریٹیشن آف لا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کرے گی. سپریم کورٹ کرتی ہے، حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر پبلک کیوں مانے گی؟ یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. میں یہ بات بیچ میں رہ گئی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بھی یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اپوزیشن تو شور مچاتی تھی،
جی 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 ان کے خلاف کیسز ہوتے تھے یا ہمیں وکٹمائزیشن ہوتی تھی، انصاف نہیں ملا. انصاف نہیں ملتا. یہ پہلی حکومت دیکھی ہے جو حکومت جن کا جو حکومت جو ہے وہ اپنے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کر رہی ہے، اور ادارے بھی ایسے جن کا مقام کانسٹیٹیوشن میں سب سے بڑا ہے. جی جی اب یہ سب سے بڑے والی بات بھی تھوڑی سی کلیئر ہو ہاں جائے جی یہ ہونی چاہیے. کہ ایک ہماری پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم سپریم ہیں، جی سپریم کورٹ سپریم نہیں ہے. یہ بھی مسکنسپشن ہے. اس لیے مسکنسپشن ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ سپریم ہے اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. وہ مرد کو عورت ڈکلیئر کر دے جی تو جی وہ جی قانون ہے، وہ عورت کو وہ مرد مرد ڈکلیئر کر دے تو وہ بن قانون ہے. جاتا ہے. لیکن ہمارے نہیں ہے ایسا. ہمارے جیسے میں نے پہلے کیا 227 آرٹیکل جو ہے وہ ان کے اختیارات کو کرٹیل کر دیتا ہے کہ آپ اسلامی قوانین کے خلاف، قرآن اور سنت کے خلاف آپ لیجسلیشن نہیں کر ہی کر نہیں سکتے. سکتے. تو پھر آپ سپریم کیسے ہوئے؟ تو میاں صاحب ایک دور میں ہمارے آئی لیگ قوانین بنے تھے، جی تو وہ بھی تو قرآن و سنت سے غالباً کنفلکٹ میں تھے. یہ آپ ایوب کو خان یاد ہو آئی کے لیگ، جی مسلم بالکل لاز، جی بالکل فیملی لاز. جی بالکل بنتے. شاید یہ 62 تھا میرا خیال. نہیں، یہ 60 مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کا تھا. 61 یا 61 کا تھا. جی. تو اس کے بعد پھر فیملی کورٹ ایکٹ 1964 آیا. اچھا اس کو پھر امینڈ کیا گیا. نہیں، وہ اچھا. تو جو عدالتوں کے معاملے اس کا پروسیجر تھا، فیملی میٹرز میں جو دعوے دائر ہوں گے اس کے بارے میں. لیکن جو اس میں ڈسپیوٹڈ چیزیں تھیں وہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 میں تھیں. ٹھیک ہے. تو ان میں سے بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ فیڈرل شریعت کوڈ نے درست کر دیا. اچھا درست کر دیا. بہت سی چیزوں کو درست کر دیا. بڑی کوئی مائنر سی چیزیں ہوں گی جو رہ گئی ہوں گی. ایک سب سے اہم ایشو جو تھا وہ یہ تھا دادے کی وراثت کا. اچھا وراثت کا، دادے کا. دادے کے اسلام کہتا ہے کہ بھئی پری ڈیسیز سن ہم کہتے ہیں قانون کی زبان میں، کہ دادا حیات ہے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اس کا آگے بیٹا حیات ہے، اور اس کو انہیریٹنس میں وہ مسلم فقہ میں وہ دادے کی پراپرٹی کو انہیریٹ نہیں کرتا. اچھا وہ نہیں کرتا اسلامک لا میں. اچھا. لیکن 61 کے جو آرڈیننس جس کا میں نے ذکر کیا اس کا سیکشن 4 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ انہیریٹ کرے گا، جو اس کے باپ کو حصہ ملنا تھا وہ اس کو حصہ ملے گا. اچھا. یہ سیکشن 4 بھی جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج ہوا. اچھا. فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو کہا کہ یہ اگینسٹ دا انجنکشن آف اسلام ہے. اچھا ورڈکٹ آ گیا. اس کے خلاف حکومت جو ہے سپریم کورٹ میں اپیل میں چلی گئی. تو یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی پروویژن ہے، آرٹیکل ہے کہ جب حکومت فیڈرل شریعت کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف جائے گی تو سپریم کورٹ سٹے کرے یا نہ کرے وہ آٹومیٹکلی فیصلہ سسپینڈ ہو جائے گا. اچھا. ہاں وہ سسپینڈ ہو جائے گا جب تک وہ کہتے ہیں کوئی امر مانے ہو یا نہ ہو، ریسٹریننگ آرڈر نہ بھی ہو، ہاں نہ بھی ہو کورٹ کا، تو آٹومیٹکلی ونس دے فائل این اپیل بیفور دا سپریم ایپلیٹ بینچ وہ سمجھا یہ جائے گا ہاں کہ یہ سسپینڈ ہیلڈ ان ابینس ہے. ہاں یعنی ایک کنونشن ہے یہ. تو اب یہ میرا خیال ہے اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے کہ یہ غالباً 92 کے 91 92 کے قریب کی بات ہے جب فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ کیا تھا. جی جی. تو اس وقت سے لے کے آج تک سپریم کورٹ میں اپیل پینڈنگ ہے. جی جی. تو کورٹ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھی فیصلہ ہو گیا، وہ کورٹوں میں جاتے ہیں. ایون سپریم کورٹ تک بھی گئے فیصلے کہ جی اب تو فیڈرل شریعت کورٹ نے کہہ دیا تو اب یہ کیوں دے رہے ہیں حصہ. میاں صاحب آپ اندر کی بات تو جانتے ہوں گے، فیڈرل شریعت کورٹ کو واقعی صحیح معنوں میں کورٹ مانا جاتا ہے؟ وکلا ایسی تاثر ہے کہ جیسے بنا تو دیا گیا ہے. نہیں میں عرض کرتا ہوں ویسے میں نے غلط سوال نہیں ٹھیک سوال کیا، یہ کوشچن ہے، آپ نے درست سوال کیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایک یہ بھی بدقسمتی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد 75 سال گزر گئے، آج بھی ہم اس بحث میں ہیں
کہ پاکستان کس لیے بنا تھا. ہاں اسلامک آئیڈیالوجی کے بنا تھا, معاشی بدحالی کو دور کرنے کے لیے بنا تھا. اس کی بنیاد کیا تھی, ٹو اساس نیشن کیا تھیوری تھی؟ کو بھی لوگ اب ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جن آج بھی یہ بحث ہے ہاں تو جو نہیں ہونی چاہیے, لیکن یعنی یہ کنسپٹ تو کلیئر ہونا چاہیے نا کہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ہم آنے والی نسل کو بھی پرپزلی کنفیوز کر رہے ہیں. تو یہ ایک جو ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی, چاہے وہ وکلا میں ہیں چاہے وہ ادروائز ہاں جو چاہے صحافی ہیں یا جو بھی ہیں. ترقی پسند کہلاتے ہیں یا جو بھی نام ہے ان کا, لبرل کہلاتے ہیں, یہ ان کا اعتراض ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ جب ہائی کورٹ موجود ہے, جب سپریم کورٹ موجود ہے, تو فیڈرل شریعت کورٹ کا کیا جواز ہے. تو لیکن جو میجورٹی آف دا پیپل اور میجورٹی آف دا لائر جو یہ اس کے حق میں ہے کہ انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا اسلامائزیشن کے حوالے سے. اتنا اسلامی نظریاتی کونسل بھی نہیں کر سکی, وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے. کام انہوں نے بھی بے شمار کیا, لیکن ان کے دفتر میں پڑا ہوا ہے. ہاں یہ میں نے سوال بلکہ کرنا تھا, آپ نے ویسے کلیئر کر دیا کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کس حد تک نہیں کام کیا انہوں نے, نو ڈاؤٹ کام انہوں نے بھی کیا, کوڈیفیکیشن آف لا میں کافی کام انہوں نے کیا, لیکن اس کے کام کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی رپورٹیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں پیش ہوتی, اور جن قوانین کے بارے میں وہ ریکمینڈ کرتے کہ ان کو اس طرح جو ہے وہ امینڈ کریں یا ان کو جو ہے وہ ریووک کریں, تو وہ ڈیبیٹ کے بعد اس پہ فیصلہ ہوتا. لیکن وہ رپورٹیں تو جاتی ہیں تھرو پرائم منسٹر یا تھرو پریزیڈنٹ, لیکن وہ تاکہ نسیاں بن جاتی ہیں. یعنی کہ وہ کبھی بلکہ دیکھو اس کا آپ نے رول خود رکھا ہے. چلو اتنا ہی کر لو کہ آپ نے یہ جو ہے سنا وہ بڑی محنت ہوئی وہاں پہ. ہاں وہاں تو مطلب پلندوں کے پلندے بڑی کام کر کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. ایکسپرٹ بھی جاتے ہیں, سیاسی بھرتیاں بھی ہوتی ہیں وہاں, لیکن ایکسپرٹ بھی جاتے ہیں جنہوں نے کام کیا. صاحب یہ جو ہمارے کچھ مدارس, میں احترام کرتا ہوں تمام مدارس کا, وہاں فتاوی جو جاری ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ تو ان کو اس طرح آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں جیسے کہ لا آف دی لینڈ ہوتا ہے. یہ ایک کنفلکٹ سا تو موجود نہیں ہے کہ دیکھو ہاؤ ڈز دی لا ٹریٹ اٹ, لا کیسے اس چیز کو, لا بھی یہ جو فتویٰ دے دیتے ہیں لوگ میاں بیوی کے رشتے میں دے دیتے ہیں کئی چیزوں میں. دیکھو جو مفتی فتویٰ دے, جی کیونکہ مفتی ہوتا ہے, ہاں جو فتویٰ دینے کا اختیار جو ہے وہ مفتی کو ہے. ہاں جی, کسی مولانا کو نہیں ہے, مفتی کو ہے جس نے وہ اس سلسلے میں تعلیم بھی حاصل کی ہو اور ایکسپیرینس بھی حاصل کیا ہو, تو وہ فتویٰ دے سکتا ہے. تو وہ جب وہ فتویٰ دیتا ہے دو چیزیں مد نظر ہوتی ہیں. ایک تو جو لکھنے والا سوال کرتا ہے, ٹھیک ہے, مفتی نے ان حالات کو, اس سوال کو مد نظر رکھنا ہے اور اس کو منطبق کرنا ہے اسلامک لا. ہاں, تو جو انہوں نے جواب دینا ہے وہ انہوں نے بائی ریفرنس دینا ہے. جی, فتاوی عالمگیری یہ کہتا ہے, ٹھیک ہے, فتاوی رضویہ یہ کہتا ہے, احادیث مبارکہ یہ کہتی ہیں, اگر اس پہ قرآن کی نص ہے تو وہ یہ کہتی ہے. تو وہ ود ریفرنس انہوں نے سارا دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ مفتی صاحب کہہ دیں نہیں ٹھیک ہے اس کو ایسے کر لیں یا اس کو ایسے کر لیں, یعنی ایسے نہیں, پش بٹن قسم کا نہیں ہے, بٹ اٹ کین بی چیلنجڈ ان کورٹ آف لا. کوئی اگر ایسا دیکھیں فتویٰ ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں, میرا نہیں خیال کو ابھی ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے کہ پرسنل لا کو, مسلم پرسنل لا جو ہے اس کو ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ریکگنائز کرتا ہے اور قوانین بھی مسلم پرسنل لا کیا ہے, یعنی کہ بھی ہمارے اسلام کے اندر مختلف مسالک ہیں. ٹھیک ہے, جن میں حنفیہ بھی ہیں, حنفی, دیوبندی اور بریلوی حنفی کہلاتے ہیں, امام اعظم کے مقلد ہیں, پھر اہل حدیث ہیں, وہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں. اب ایک مثال میں دیتا ہوں کہ طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے, تو فقہ حنفی کے مطابق اگر ایک نشست میں 3 طلاقیں کوئی خاوند اپنی بیوی کو دیتا ہے اور یکمشت, تو وہ ایبسلیوٹ ہو جاتی ہے. لیکن اہل حدیث کہتے ہیں کہ ایک نشست میں 3 یا کتنی بھی
دے دی جائیں وہ ایک ہی ٹریٹ ہوگی، وہ فائنلٹی اٹین نہیں کرتی. نہیں وہ ایک ٹریٹ ہوگی. ایک ہوگی تو وہ رجوع بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا عرصہ گزر جائے تو دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں، فائنل ہو جائے تو پھر وہ ظاہر ہے حلالے والی صورت رہ جاتی ہے. تو ہاں یہ تو ہے. وہ تو لیکن یہ ہے کہ وہ عدالتیں بھی پرسنل لا کو ریکگنائز کرتی ہیں. یہ سب بہت سے سوال میں نے کرنے تھے، تشنگی تھوڑی رہی ماشاءاللہ، وہ بھی اس لیے کہ آپ کی وزڈم، آپ کی آبزرویشن اور آپ کی دیانت، یہ چیزیں مجھے بہت انسپائر ہمیں کرتی ہیں. لیکن وقفہ وہ پروگرام ختم ہو گیا، اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کے تشریف آوری کا شکریہ. تو ناظرین، اسپیشل ٹاک کا پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچا. آپ نے سنا کہ کس طرح ہم نے آئین کا جو پورا سفر اس پہ بات ہوئی. میاں صاحب نے اس کو پورا بتایا کہ سیپریشن آف پاورز میں ہمارے ہاں سپریم کورٹ کے کیا اختیارات ہیں، اور سپریم کورٹ جب ایک آئین کی تشریح کر لیتا ہے اور آئین جب موجود ہے اور اس پہ سب لوگ متفق ہیں جو عوام کے نمائندے ہیں، پھر اس کی وائلیشن جو ہے 6 معنی، اس وائلیشن سے آپ ایک کامن مین کو ایک ہی میسج دے رہے ہیں کہ بھی لا لیسنس از این ایکسیپٹڈ نارم. اور یہ کریں آپ جب بڑے ہی، اٹ ہیز ٹو کم فرام ٹاپ ٹو دا باٹم. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ جو ڈکے ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں اسے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے اختتام کے لیے میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.